अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जिसका नाम है रूह का राज। ट्रेन रहीम आबाद के छोटे से स्टेशन पर रुक चुकी थी। चंद एक मुसाफिर जो स्टेशन पर उतरे उनमें रिमशा, अली और उनके अम्मी अबू भी शामिल थे। इस छोटे से शहर में रिमशा के अबू की इकलौती फूफो रहती थी। रिमशा और अली उन्हें छोटी दादी कहते थे। बस अम्मी अबू ने फ़ैसला किया कि दिसंबर की छुट्टियों में उनके पास ज़रूर जाएंगे, और आज वो फूफो के शहर पहुंच चुके थे। ये एक छोटा सा कस्बा था, लेकिन जदीद सहूलियात पहुंचने के बाद एक साफ़ सुथरा सा शहर बन चुका था। इन्हें स्टेशन पर लेने फूफो जान का बरसों पुराना नौकर रमज़ानी आया था। दुबला पतला ये आदमी बहुत सीधा सादा सा लगता था। फूफा जान के इंतकाल के बाद उसी ने सारे घर को संभाला था, क्योंकि रिमशा की दादी फूफो का एक ही बेटा था जो डॉक्टरी की आला तालीम हासिल करने बैरून मुल्क गया था और फिर वहीं सेटल हो गया। दरवाजे पर छोटी दादी जान ने बड़ी गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। वो सब उनसे मिलकर बहुत खुश हुए, लेकिन सब के लिए एक बात बहुत परेशान कुन थी, और वो थी छोटी दादी जान की गिरती हुई सेहत। अगरचे वो उम्र के उस हिस्से में थी जहां आकर बहुत सारे बुजुर्ग हजरात सिर्फ बिस्तर तक महदूद हो जाते हैं, लेकिन छोटी दादी शुरू से ही बहुत चाको चौबंद खातून रही थी। वो छोटे शहर में रहने के बावजूद बाकायदगी से चहलकदमी पर जाया करती थी, और यही वजह थी कि वो अपने हम उम्र बुजुर्गों से ज़्यादा चाको चौबंद नज़र आया करती थी। लेकिन अब तो उनको देखकर ये एहसास ही नहीं होता था कि ये वही पुरानी वाली छोटी दादी हैं। यूँ लगता था जैसे किसी ने उनके जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया हो। रिमशा अपनी छोटी दादी जान की ये हालत देखकर बहुत अफसरदा हो गई थी। रात के खाने के बाद जब छोटी दादी जान अपने कमरे की तरफ रवाना हुई तो रिमशा बोले बगैर ना रह सकी। क्यों दादी जान, वॉक करने नहीं चलेंगी? रिमशा की आवाज़ पर दादी जान चलते चलते रुक कर आह पड़ते हुए बोली, नहीं मेरी बच्ची, अब मैं तुम्हारी पहली वाली दादी जान नहीं रही, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ। उनके जवाब ने रिमशा को अंदर से रुला दिया। आप कैसी बातें करती हैं? आप तो अब भी। रिमशा की बात अभी अधूरी ही थी कि दादी जान सिसक उठी। छोड़ मेरी बच्ची, तुझे अब क्या क्या बताऊं। दादी जान अब आहिस्ता आहिस्ता कांप रही थी। तुम्हारी दादी जान की कमर टूट गई है। ये कहते कहते दादी जान चकरा गई। रिमशा के अब्बू अम्मी ने भागकर उन्हें सहारा दिया, वरना वो नीचे फर्श पर गिर जाती। वो सब इस सूरत हाल से बहुत परेशान हो गए थे। एक मजबूत आसाब की मालिक खातून का इस तरह से टूट जाना उनकी सोच समझ से बिल्कुल बाहर था। वो सब उन्हें आराम से बिस्तर पर लेटाकर खामोशी से बाहर आ गए, क्योंकि बिस्तर पर लेटते ही दादी जान नींद की आगोश में जा चुकी थी। मेरा ख्याल है कि फूफी जान अपने बेटे सज्जाद की जुदाई में खासी परेशान रहने लगी हैं। रिमशा के अब्बू ने नौकर रमज़ानी की तरफ देखते हुए कहा। अब तो वो उन्हीं के पास मुस्तकिल जा रही हैं, अब कैसी परेशानी? रमज़ानी ने अफसोसनाक लहजे में कहा। क्या मतलब? फिर यहाँ कौन रहेगा? रिमशा की अम्मी फिक्रमंदी से बोली। इस हवेली का सौदा हो चुका है, आपको नहीं पता? रमज़ानी आंखें फाड़ते हुए खैरत से बोला। नहीं तो, छोटी दादी जान ये मकान क्यों बेच रही हैं? क्या सज्जाद भाई के कहने पर? रिमशा खासी फिक्रमंद थी, क्योंकि सब जानते थे कि ये मकान छोटी दादी जान को अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। पता नहीं बीबी जी, मैं तो ख़ुद बहुत हैरान हूँ, बल्कि सब ही हैरान हैं। आजकल बड़ी बीबी कुछ बहकी बहकी सी बातें करती रहती हैं। एक दिन मुझे कहने लगी, अपना बंदोबस्त कर लो, मैं सज्जाद मियाँ के पास जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे मरहूम बड़े साहब नहीं चाहते कि हम यहाँ रहें। मैं तो बड़ी बीबी की बातें सुनकर चकरा ही गया।
کسی کی کچھ سمجھ نہیں آتا کہ انہیں کیسے سمجھائیں کہ مرحوم کا اس دنیا سے اب کیا لینا دینا، وہ کیوں چاہیں گے کہ ہم یہاں سے جائیں۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب سے انہوں نے اس گھر کا بیانہ پکڑا ہے، بہانے بہانے سے روتی رہتی ہیں۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ انہیں کیسے تسلی دوں۔ آپ سب سے انہیں بہت محبت ہے، ہر وقت آپ کا ہی ذکر کرتی رہتی ہیں۔ رمضانی نم آنکھوں سے ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور برتن سمیٹتے ہوئے کچن کی طرف چلا گیا۔ اس کی عجیب و غریب باتوں نے ان کے ذہنوں کو مزید الجھا دیا تھا۔ صبح سویرے نماز پڑھنے کے بعد رمشا دادی جان کے کمرے کی طرف گئی تو دادی جان نماز کے تخت پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ دادی جان کو اس حالت میں دیکھ کر رمشا بہت اداس ہو گئی۔ وہ چپکے سے ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ دادی جان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور آنسو صاف کر کے بولی، ارے میری بیٹی، کب سے یہاں بیٹھی ہے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ بس ابھی آئی تھی، رمشا اداسی سے بولی۔ وہ چھوٹی دادی جان سے بہت کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، آخرکار اسے صبر نہ ہوا۔ دادی جان، آپ یہ گھر کیوں بیچ رہی ہیں؟ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ یہ فیصلہ کسی دباؤ میں آ کر رہی ہیں۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں یہ فیصلہ دباؤ میں آ کر ہی کر رہی ہوں، لیکن یہ دباؤ کسی زندہ انسان کا نہیں بلکہ تمہارے مرحوم چھوٹے دادا جان کا ہے۔ دادی جان کے منہ سے یہ بات سنتے ہی رمشا اچھل پڑی۔ یہ کیسے ممکن ہے دادی جان؟ مجھے خبر ہے کہ تم جیسے جدید دور کے انسان ان باتوں پر شکوک میں مبتلا ہو جاتے ہو، لیکن تم میری باتوں کا یقین کرو۔ تمہارے چھوٹے دادا جان ہر جمعرات کی رات کو میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے پچھلے مہینے کی پہلی جمعرات کو مجھ سے کہا تھا کہ صبح ہوتے ہی جو پہلا خریدار اس مکان کا آئے، اس سے بغیر مول تول کیے اس مکان کا سودا کر دو، کیونکہ یہی تمہارے لیے اور ہمارے بیٹے سجاد کے لیے بہت ضروری ہے، اور میری روح بھی مطمئن رہے گی، کیونکہ یہ مکان اب ہمارے خاندان پر بھاری پڑنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کوئی نقصان اٹھائیں، اسے بیچ دو۔ تم تو جانتی ہو رمشا بیٹی کہ اس حویلی کے لیے کتنے خریدار آتے رہتے ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ لیکن یہ خواہش تمہارے مرحوم دادا جان کی تھی، پھر میں منع نہ کر سکی۔ یہاں آ کر دادی جان سانس لینے کے لیے رکی۔ رمشا جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے بولی، پھر کیا ہوا؟ دوسرے دن کون خریدار آیا؟ اس کی آواز میں تجسس بھی تھا۔ کیا بتاؤں بیٹا، میں تو خود حیران رہ گئی جب سامنے والے گھر کے چودھری صاحب صبح سویرے میرے دروازے پر کھڑے تھے۔ چودھری صاحب خاصے مغرور مشہور ہیں، لیکن انہوں نے آ کر یہی کہا کہ انہیں خواب میں ایک بزرگ نے آ کر کہا ہے کہ میں صبح جا کر آپ سے اس مکان کو خرید لوں۔ خواب کچھ ایسا پرتاثیر تھا کہ میں رہ نہ سکا، لیکن بڑی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں ابھی خاصی رقم اپنے کاروبار میں لگائے بیٹھا ہوں، اس لیے آپ کی امید کے مطابق زیادہ رقم ادا نہ کر سکوں گا، آگے آپ کی مرضی۔ چودھری صاحب کی باتوں میں نہ جانے کیا تھا کہ میں نے بغیر مول تول کیے اپنی جان سے زیادہ عزیز حویلی کا سودا کر لیا۔ سجاد بھی بہت حیران ہوا، خیر میری مرضی کے آگے وہ بھی کچھ نہ بولا۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ میں ابھی تک اپنی مرضی کو اس فیصلے سے مطمئن نہیں کر سکی، دل میں ہر وقت ایک کانٹا چبھتا رہتا ہے۔ لیکن اس دن کے بعد سے تمہارے چھوٹے دادا جان کی روح جب بھی مجھ سے ملنے آتی ہے وہ بہت خوش نظر آتے ہیں۔ دادی جان خلاؤں میں گھورتے ہوئے بولی جا رہی تھیں اور آنسو ان کے بوڑھے چہرے پر پھسلتے جا رہے تھے۔ رمشا کے خلق سے دادی جان کی یہ باتیں اتر نہیں رہی تھیں۔ اس کی مخصوص حس اسے کسی خطرے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔
مگر وہ خطرہ کیا تھا ابھی تک رمشا پر واضح نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ اس مسئلے کو سلجھاتے سلجھاتے علی کے ساتھ چودھری صاحب کے گھر پہنچ گئی۔ جب وہ چودھری صاحب کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی تب بھی اس کا ذہن اس سوال میں الجھا ہوا تھا کہ وہ چودھری صاحب کے گھر کیا کرنے جا رہی ہے اور وہ ان سے کیا پوچھے گی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ ایک نوعمر لڑکی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ رمشا اور علی نے دادی جان کے حوالے سے اپنا تعارف کروایا اور کہا، ہمیں چودھری انکل سے ملنا ہے، کیا آپ اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ نوعمر لڑکے نے انہیں الجھی نظروں سے دیکھا اور پھر لان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں اندر آنے کو کہا۔ وہ لڑکے کے اشارے پر اندر آئے تو سامنے چودھری صاحب لان میں اخبار پڑھتے ہوئے نظر آئے۔ وہ دونوں چودھری صاحب کے پاس پہنچے اور سلام کرنے کے بعد ان کے پاس رکھی کرسیوں پر ہی بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو چودھری صاحب بہت خوش ہوئے اور انہیں اپنے چھوٹے سے شہر کی ترقی کے بارے میں بتانے لگے، جس میں ان کے خاندان کے کئی چودھری صاحبان کا ہاتھ تھا۔ ان کی ہر بات سے غرور کی بو آ رہی تھی۔ رمشا بہت صبر سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ باتوں باتوں میں چودھری صاحب نے بتایا کہ ان کے شہر میں ان کے کہنے پر ملک کی مشہور و معروف کمپنی کا سرکس بھی لگوایا گیا ہے۔ انہوں نے اس سرکس کے پاس بھی رمشا اور علی کو مفت دے دیے، جو انہوں نے شکریہ کے ساتھ قبول کیے۔ چودھری صاحب نے ان کی تھوڑی بہت خاطر تواضع بھی کی، جس کے بعد وہ واپس آ گئے۔ ویسے آپا، آپ کے جانے کا ایک یہ فائدہ تو ہوا کہ ہمیں مفت کا سرکس دیکھنے کو مل جائے گا، علی نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا۔ کاش ہمیں واقعی کوئی فائدہ ہو جائے، لیکن ہم کل وہاں ضرور جائیں گے۔ دیکھیں تو صحیح چودھری صاحب کا وہاں کتنا روب ہے، رمشا نے کسی گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا۔ سرکس کا سب سے بہترین شو ایک بہروپیے کا تھا، جو مختلف طرح کے روپ بدل کر آتا اور لوگ اس سے لطف اندوز ہوتے اور وہ خوب داد حاصل کرتا۔ رمشا اور علی کو بھی یہ آئٹم بہت پسند آیا۔ جیسے ہی سرکس ختم ہوا، رمشا نے علی کا ہاتھ تھاما اور بیرونی دروازے کی طرف سے جانے کی بجائے اسٹیج کے پیچھے کی طرف نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ علی سوالوں کی بوچھاڑ کرتا، رمشا نے اسے آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا اور علی نے اپنے ہونٹ سختی سے دبا لیے۔ بی بی، آپ یہاں کہاں آ رہی ہیں؟ باہر جانے کا راستہ اس طرف ہے، سرکس کے ایک ملازم نے ان کا راستہ روکتے ہوئے کہا۔ ہمیں چودھری سلطان نے بھیجا ہے اور ہمیں اس بہروپیے سے ملنا ہے۔ ہم اس کو اس کے اصل روپ میں دیکھنے کے لیے بے چین ہیں۔ کیا آپ ہمیں ان کے پاس لے جائیں گے؟ رمشا نے تھوڑے روب سے کہا تو ملازم نے اس کی بات مان لی۔ اچھا، چودھری سلطان صاحب کے مہمان ہیں، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ سب رونق میلہ تو چودھری صاحب کی ہی مرہون منت ہے۔ میں ابھی آپ کو ریحان کے خیمے میں لیے چلتا ہوں۔ یہ ریحان واقعی بہت کمال کا فنکار ہے، سارا میلہ لوٹ لیتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ۔ چودھری صاحب کا نام آتے ہی ملازم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کے راستے میں بیٹھ جائے۔ واقعی اس علاقے میں ہی نہیں، باہر بھی ان کا خاصا اثر تھا۔ رمشا سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ ریحان کا خیمہ خاصی عجیب و غریب چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ ریحان انہیں بہت گرم جوشی سے ملا۔ وہ چودھری صاحب کا بہت احسان مند تھا، کیونکہ 4 سال پہلے انہی کی سفارش پر اسے اس مشہور سرکس کمپنی میں کام ملا تھا، جس کے بعد اس کے معاشی حالات بہت بہتر ہو گئے تھے۔ میں تو چودھری صاحب کے لیے اپنی جان تک دے سکتا ہوں، وہ بڑے فخر سے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ اچھا، واقعی؟ تم ان کے لیے اور کیا کیا کر سکتے ہو؟ رمشا نے اس کے ایک نقلی ماسک کو ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے عجیب انداز میں کہا۔ جی کیا مطلب؟ ریحان کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی۔
اچھا یہ بتاؤ، یہ طرح طرح کے نکلی ماسک تم خود بناتے ہو؟ رمشا بہت غور سے ماسک کو دیکھ رہی تھی۔ بس جی، باپ دادا کا بھی یہی ہنر تھا، اسی کی روزی کھاتے ہیں، ریحان مسکراتے ہوئے بولا، اور رمشا نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اسے اجازت حاصل کی۔ رمضانی، مجھے اپنے شہر ایک ضروری فون کرنا ہے، یہاں کوئی پی سی او ہے؟ رمشا نے رمضانی کے کان میں اچانک سرگوشی کی تو وہ اچھل پڑا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا کہ اچانک رمشا کی سرگوشی نے اسے ہڑبڑا دیا۔ ارے بی بی، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، رمضانی بولا۔ کیوں؟ کیا تم یہ سمجھے تھے کہ دادا جان کی روح آ گئی ہے؟ رمشا نے اس کی آنکھوں میں لہراتے خوف کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ویسے اب تو مجھے بھی اس گھر میں تھوڑا تھوڑا خوف آنے لگا ہے، رمضانی نے خوفزدہ سے انداز میں کہا۔ اچھا، بہت عجیب سی بات ہے۔ خیر، تم مجھے پی سی او لے چلو، امی ابو بازار گئے ہیں، ورنہ میں موبائل سے ہی فون کر لیتی۔ میں ان کے آنے کا انتظار نہیں کر سکتی، رمشا جلدی سے بولی۔ لگتا ہے بہت ضروری فون کرنا ہے آپ کو، رمضانی مسکرا کر بولا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے۔ ویسے آج جمعرات ہے نا؟ رمشا کے اچانک سوال پر رمضانی گھبرا گیا اور بولا، جی ہاں بالکل، اور پھر رمشا کے آگے آگے چلتا ہوا باہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ رمشا کو جیسے ہی پی سی او نظر آیا، وہ دوڑتی ہوئی کیبن میں گھس گئی اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، سارا گھر سو رہا تھا، لیکن دادی جان تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ ان کی نگاہیں دروازے پر تھیں، جیسے انہیں کسی کا انتظار ہو۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں پھولوں کی خوشبو آنا شروع ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں بادل سے بھر گئے۔ دادی جان کے ہاتھ پیر جیسے شل ہو گئے تھے، اور وہ کوشش کے باوجود انہیں ہلانے سے قاصر تھیں، لیکن ان کی آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں۔ دادا جان جیسے ہی ہوا میں تیرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے اور سامنے والے نماز کے تخت پر بیٹھ گئے۔ پھر کمرے میں دادا جان کی آواز گونجنے لگی، اب تم جلد سے جلد یہاں سے چلی جاؤ، اور زیادہ لوگوں کو میرے اور اپنے تعلق کے بارے میں مت بتایا کرو، ورنہ میں تمہارے پاس آنا چھوڑ دوں گا۔ دادا جان نے بہت بھاری آواز میں کہا۔ دادی جان کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی، اس لیے انہوں نے صرف سر ہلایا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، دادا جان کی روح کے سامنے وہ بالکل بے جان سی ہو جاتی تھی۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، اسی ہفتے سجاد کی طرف روانہ ہو جاؤ، اب میں تمہیں وہیں ملا کروں گا۔ یہ کہتے کہتے دادا جان اٹھنے لگے۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے دادا جان، اپنی پوتی سے تو ملتے جائیں۔ رمشا کی چبھتی ہوئی آواز پر دادا جان کی روح نے اچانک پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا، اور ایک سایہ دادا جان کی روح پر لپکا اور ان کو لے کر فرش پر گر پڑا۔ دادی جان اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر پلنگ پر گر گئیں۔ کمرے کی فضا نہایت بوجھل تھی، چھوٹی دادی جان کو ہوش میں لایا جا چکا تھا۔ گھر میں موجود سارے افراد دادی جان کے کمرے میں موجود تھے۔ دادی جان کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ کوئی مجھے بتاؤ، خدا کے لیے، دادی جان لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا تعارف انسپکٹر انکل آصف سے کرواتی ہوں، جو سی آئی ڈی برانچ سے تعلق رکھتے ہیں، اور میری درخواست پر ہم سب کی مدد کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ رمشا نے انسپکٹر کو دادی جان سے متعارف کرواتے ہوئے کہا، جو اس وقت دادا جان کو ہتھ کڑی لگانے میں مصروف تھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہیں روکو، دادی جان سوئی سوئی آواز میں بولی۔ دادی جان، میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ رمشا آگے بڑھی اور اس نے دادا جان کے پاس جا کر ایک جھٹکے سے ان کی ٹوپی اتار دی۔
اور اس کے ساتھ سب لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ان کے سامنے رمضانی کھڑا تھا، دادا جان کے کپڑے پہنے اور دادا جان کے چہرے والا ماسک رمشا کے ہاتھ میں لٹک رہا تھا۔ یہ کہانی تب شروع ہوتی ہے جب چودھری صاحب کو اس علاقے میں اپنی چودراہٹ دکھانے کی سوچی۔ انہوں نے دادی جان کے آباء و اجداد کی یہ حویلی بہت سے لوگوں کے ذریعے خریدنا چاہی، لیکن دادی جان نے انکار کر دیا۔ چودھری صاحب خود اس لیے سامنے نہیں آنا چاہتے تھے کہ اگر دادی جان نے براہ راست ان کو انکار کر دیا تو علاقے میں ان کی بہت بے عزتی ہوگی، کیونکہ وہ بھی دادا جان کی طرح اس علاقے میں مشہور لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ جب گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلا تو چودھری صاحب نے انگلیاں ٹیڑھی کرنے کا سوچا، اور اس منصوبے کے لیے انہوں نے رمضانی جیسے نمک حرام نوکر کو خرید کر پہلا قدم اٹھایا۔ یہاں تک کہہ کر رمشا رکی اور اس نے نفرت سے رمضانی کو دیکھا، اور رمضانی نے نظریں شرمندگی کے مارے جھکا لیں۔ سب لوگ رمشا کی یہ کہانی بہت دھیان سے سن رہے تھے۔ رمضانی نے سب سے پہلے دادی جان کو دوائیاں دینے کی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے آہستہ آہستہ انہیں دماغ کو مفلوج کرنے کی دوائیاں دینا شروع کیں، جو اسے چودھری صاحب لا کر دیتے تھے۔ اس دوائی کے خالی پتے مجھے رمضانی کے کمرے اور کوڑے میں پڑے نظر آئے۔ میں نے اور علی نے ایک قریبی ڈاکٹر کی دکان پر جا کر اس دوائی کے بارے میں معلومات حاصل کیں، جس کے بعد ہمیں یقین ہو گیا کہ رمضانی کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اتفاق سے ہم اس سرکس پہنچے اور وہاں ایک ایسے بہروپیے سے ملے جو کمال کے نقلی چہروں والے ماسک بناتا تھا، اور وہ چودھری صاحب کا خاص خدمت گزار تھا۔ سو میں نے یہی اندازہ لگایا کہ رمضانی نے چودھری صاحب کو دادا جان کی تصویر دے دی ہوگی، جس کی ہو بہو نقل اس بہروپیے نے اتار کر چودھری صاحب کے سامنے ماسک کی صورت میں رکھ دی ہوگی۔ میں نے سرکس سے آتے ہی انسپیکٹر انکل کو فون کیا، جو میری درخواست پر 2 گھنٹے کے اندر اندر یہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے اس بہروپیے کو حراست میں لے کر ساری حقیقت اگلوا لی۔ اس کمرے میں ہر جمعہ رات کو پھولوں کی مہک اور بادلوں کا تاثر بھی اسی بہروپیے کے مشورے سے کیا گیا، کیونکہ وہ تھیٹر کا بندہ تھا اور یہ سب کمالات وہاں پر عام ہوتے ہیں۔ دادی جان چونکہ مسلسل دماغی کمزوری کی دوائیاں لے رہی تھیں، اس لیے ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں معاف ہوتی چلی گئیں، اور وہ اس سب کو سچ سمجھنے لگیں جو انہیں دکھایا جا رہا تھا۔ دادی جان اس حویلی سے دادا جان کی محبت میں جدا نہیں ہونا چاہتی تھیں، اس لیے دادا جان کے روپ کا سہارا لیتے ہوئے رمضانی کو دادا جان کے رکھے ہوئے پرانے کپڑے پہنا کر دادی جان کے سامنے کھڑا کیا گیا، اور دادا جان کے کپڑے حاصل کرنا ایک گھریلو نوکر کے لیے کیا مشکل تھا۔ رمشا اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ لیکن یہ رمضانی تو خود روحوں پر اعتماد نہ رکھنے کو کہہ رہا تھا، تمہیں یاد ہے نا؟ رمشا کے ابو بولے، اس لیے کہ ہمیں یہ مشکوک نہ لگے، لیکن کہتے ہیں نا کہ بڑے سے بڑا مجرم بھی کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح دوائیوں کے خالی پتے رمضانی میاں کو لے ڈوبے۔ رمشا سخت لہجے میں بولی، دھوکہ دینے کے الزام میں اب یہ جیل کی ہوا بھی کھائیں۔ رمشا بیٹی، تم نہیں جانتی تم نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ میں یقین سے کہتی ہوں کہ اس وقت تمہارے دادا جان کی روح تمہیں واقعی پیار سے دیکھ رہی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے دادی جان نے رمشا کو سینے سے لگا لیا اور رمشا بھی ان سے لپٹ گئی۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور میری یہ ویڈیو سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو۔